अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, ख़त्म नबूवत लाइव गुफ्तगू प्रोग्राम लेकर एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि प्रोग्राम जो है वो रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि हम आजकल ये तंजीम इस्लामी जो कि डॉक्टर इसरार साहब की जमात है, उसका किया गया जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ झूठ और नफ़रत अंगेज़ी और इश्तिआल अंगेज़ी पर मबनी प्रोग्राम जो है उसका आपके सामने तहकीकी जायज़ा पेश कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। एक ये प्रोग्राम इन्होंने दो हिस्से इसके अभी तक किए हैं। उनमें से जो पहला हिस्सा है वो तकरीबन हम उस पर सारा तजिया पेश कर चुके हैं। दो प्रोग्राम जो हैं वो डेढ़ डेढ़ घंटे के वो लाइव हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ यूट्यूब पर और फेसबुक वगैरह पर वो सारे प्रोग्राम आसानी से आपको मिल सकते हैं। तो अभी आज हम ये प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो है, इसमें सिर्फ ये राइट साइड पे जो बंदा बैठा है, ये वाला बंदा, इसका जो थोड़ा सा हिस्सा है उसको देखेंगे कि ये बंदा क्या कहता है, और फिर हम आपको इसके बारे में जो भी ये बात करेंगे उसका हम तहकीकी जायज़ा जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। तो अभी कुछ देर में ही हम इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। तब तक आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है ये आपको साफ नज़र आ रही होगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी इसको थोड़ा टेक्निकली चेक कर लूँ कि आवाज़ वगैरह जो है वो ठीक जा रही है। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ हमारे सुनने वाले हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर, उन सब फोरम्स पर हमारी वीडियो जो है वो ठीक तरीके से जा रही है, तो उसके बाद फिर हम इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। तब तक आपसे भी गुजारिश है कि आप इसको शेयर करते रहें और साथ आप जो है वो नज़म भी सुन सकते हैं जो मैं अभी आपको सुनाने लगा हूँ। तो फिर हम आगे जो है वो इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त, बाज़ दोस्त कहते हैं कि क्या है, तो प्रोग्राम का कोई ख़ास वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त ऐसे ही मिलता है। जब वक्त मिले तो तब मैं ये प्रोग्राम जो है वो कर लेता हूँ। तो ये आप नज़म सुने, तब तक हम जो है इसको थोड़ा शेयर करते हैं। अपना नहीं कुछ भी गुजारा है, यही जुल्मात बहरोबर में एक अपना सहारा है। खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है, यही जुल्मात बहरोबर में एक अपना सहारा है। कोई ऐसा भी है जो दूसरों के दर्द में जागे, कोई ऐसा भी है जो दूसरों के दर्द में जागे। यकीनन एक बंदा है खलीफा वो हमारा है, यकीनन एक बंदा है खलीफा वो हमारा है। खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है, यही जुल्मात बहरोबर में एक अपना सहारा है। चले वो दश्तो सहरा में तो उनमें फूल खिल उठे, चले वो दश्तो सहरा में तो उनमें फूल
پھول کھل اٹھے وہی ہے جس نے ہر بگڑی ہوئی شے کو سنوارا ہے، وہی ہے جس نے ہر بگڑی ہوئی شے کو سنوارا ہے، خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے، یہی ظلمات بہروبر میں ایک اپنا سہارا ہے، بچاؤ جنگ سے سب کو یہی پیغام اس کا ہے، بچاؤ جنگ سے سب کو یہی پیغام اس کا ہے، اسی میں فائدہ سب کا ہے ورنہ سب خسارہ ہے، اسی میں فائدہ سب کا ہے ورنہ سب خسارہ ہے، خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے، یہی ظلمات بہروبر میں ایک اپنا سہارا ہے، براہ راست اس کا ہے تعلق عرش والے سے، براہ راست اس کا ہے تعلق عرش والے سے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی اس کا اشارہ ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی اس کا اشارہ ہے، خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے، یہی ظلمات بہروبر میں ایک اپنا سہارا ہے اس رخ پر فدا قاہر وہ جس کا نور ربانی ہے، اس رخ پر فدا قاہر وہ جس کا نور ربانی، خدا کو دیکھنا چاہو تو اس کا یہ نظارہ ہے، خدا کو دیکھنا چاہو تو اس کا یہ نظارہ ہے، خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے، یہی ظلمات بہروبر میں ایک اپنا سہارا۔ جی تو نظم آپ سن رہے تھے، تو ابھی ہم امید ہے کہ آپ نے اس کو شیئر کیا ہوگا اور میں نے بھی اس کو جہاں ممکن تھا شیئر کر دیا ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کا جو ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ اس کو ہم دیکھیں کہ یہ جو دعوت اسلامی کے نمائندے ہیں یہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں اور اس کا ہم کیا جواب دیں گے، آئیے ان کی بات سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی جھوٹ بولنے سے پہلے ان کو پکا پتہ ہے کہ ہم دھوکے بازی کرنے لگے ہیں، تو آرام سے بسم اللہ پڑھو، لمبی لمبی داڑھی رکھو، ٹوپی پہنو، تاکہ جو بھی آپ دھوکا فراڈ فریب کرنے لگے ہو اس میں لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات پر یقین کر لیں۔ جو پاکستان کی عوام کا برا حشر ہوا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ داڑیاں رکھ کر اور اللہ رسول کا نام لے کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مجھے آج قادیانیت کے رد میں مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانیت کا رد
ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ ہاں، باقی سارے فریضے تو انہوں نے بتا دیے ہیں نا، کہ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، دودھ کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، 2 نمبر دوائیاں نہیں بیچنی، بدکاریاں نہیں کرنی، سارے فرض پورے ہو گئے ہیں، بس یہ آخری فرض رہ گیا تھا تو انہوں نے کہا یہ بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اصل بات یہی ہے کہ احمدی مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ دیکھیں وہ شیطان نے ازل میں الست کہتے ہیں جب انسانیت کو اللہ تعالیٰ روحوں کو پیدا کرنے لگا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں اسی طرح شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی اللہ کے رستے کی طرف بلاتے ہیں اور شیطان کے ولی اس رستے سے دور اور روشنیوں سے اندھیروں کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ عوام کو کوئی اچھی بات بتائیں، عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کی مخالفت کیسے کرنی ہے، اور یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ فرض ہے، یعنی جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، سارا کچھ فرض ہے، اس طرح احمدی مسلمانوں کی مخالفت بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرض اگر ہو بھی تو جھوٹ بول کر آپ نے کرنی ہے، جو پچھلے میرے 2 پروگرام ہیں صاف میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، اور محبت رسول کا تقاضا ہے۔ ہاں، محبت رسول اس کا حوالے سے تقاضا۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ آپ موصوف کا یعنی غلام احمد کے نام پر غور کیجئے۔ عربی زبان میں یا عبرانی میں، زیادہ تر پیغمبروں کی زبان یہی تھی، کیا غلام کا ترجمے کے ساتھ یا کسی انداز میں کسی پیغمبر کے نام کے ساتھ نام آیا؟ کسی پیغمبر کا نام نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے، ان کے، اور پھر حضرت اسحاق کی لڑی سے تمام پیغمبر حضرت عیسیٰ تک آئے، لیکن کسی کا نام کے ساتھ یہ لفظ غلام کا لفظ کسی بھی زبان میں نہیں لگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات نبی کے نام کے ساتھ یہ آ ہی نہیں سکتا۔ نبی تو اللہ کا صرف غلام ہوتا ہے اور کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک معیار پیش کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کہ جی نبی جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ غلام نہیں آ سکتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عقلی دلیل، یہ دیکھیں نا نیچے پروگرام کا نام انہوں نے لکھا ہے رد قادیانیت کے عقلی دلائل، تو یہ دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی عقل رکھنے والے بندے ابھی ان کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ رب ڈانگا نہیں ماردا مت ماردا ہے، تو ان کی تو مت ماری گئی ہے، تو یہ عقلی دلائل کہاں سے دیں گے؟ یہ کہتے ہیں جی نبی کے نام کے اندر غلام نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کریم کے اندر کہاں معیار بیان ہوا ہے؟ میں پچھلے پروگراموں میں بھی ان کے من گھڑت جو معیارات ہیں ان کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ معیار کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ یہ دیکھیں ان کا اور ہمارا یہ اصل میں اختلاف ہے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو حتمی شریعت نہیں مانتے، آخری شریعت نہیں مانتے۔ تو جناب وہ شریعت جو آپ کہتے ہیں بڑی حتمی ہو گئی ہے اور ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے، وہ خالی تحفظ ہی اس کا کرنا ہے، کبھی اس کو کھول کے پڑھا بھی کریں کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلے انبیاء جو تھے ان کے ماننے والے جو تھے وہ ان کے منکر جو تھے وہ ان سے وہ مطالبے کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہی نہیں، جو نبی کا معیار اللہ نے قائم کیا ہی نہیں، وہ معیارات جو تھے وہ ان کے ماننے والے ان انبیاء سے مانگتے تھے کہ اس کے مطابق تم پورے اترو گے تو پھر جو ہے وہ ہم تمہیں مانیں گے۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب وہ معیار، یہ دیکھیں یہ قرآن کریم ہے، سورت 25ویں سورت ہے، سورت الفرقان، اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ اتصبرون وکان ربو کا بصیرن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورت الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ جو کافر تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر تھے، ان کا یہ مطالبہ جو ہے، من گھڑت مطالبہ جو ہے وہ پیش کر چکا تھا کہ وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کا نبی جو ہے
یہ نبی نہیں ہو سکتا. کیوں انہوں نے ایک من گڑت معیار بنا لیا کہ اس لیے نبی نہیں ہو سکتا کہ یہ تو کھانا کھاتا ہے اور یہ تو بازاروں میں پھرتا ہے, اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتا. اسی طرح کے من گھڑت معیار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پہلے بھی پچھلے پروگرام کے اندر کافی انہوں نے جو اپنی طرف سے بے عقلی کے دلائل دیے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تو نہیں ہے, وہ ان کی اپنی بے عقلی کے دلائل ہیں, جس میں انہوں نے کہا جی وہ نبی کا نام مرکب نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو جناب نبی کے نام میں غلام نہیں ہو سکتا, یہ کہاں معیار لکھا ہوا ہے؟ نبیوں کے نام مختلف ہوئے ہیں. اب کوئی کہے جی نبی کے نام میں جو ہے وہ اس کی والدہ کا نام نہیں ہو سکتا, تو چلو صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں ان کی والدہ کا نام ہے, باقی کسی نبی کے نام میں بھی والدہ کا نام نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا نام قرآن کریم سے میں نے دکھایا جی عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ مسیح ابن مریم, یہ نبی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بتایا ہے, تو ان میں ان کی والدہ کا نام ہے. اب کوئی کہے جی یہ تو نبی سچا ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں اس کی والدہ کا نام ہے, یعنی اپنے پاس ایک من گھڑت معیار بنا لے. تو یہ میں دکھاتا ہوں, سورت 25 نمبر سورت ہے, سورت الفرقان. اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مخالفوں کا قول نقل کیا ہے, کافروں کا مطالبہ جس طرح یہ مطالبہ کرتے ہیں اس طرح یہ مطالبہ نقل کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک. اچھا یہ وہی ہے 20 نمبر, اور یہ بھی 20 نمبر ہے, اس کی چاہیے اصل میں ہمیں 7 نمبر, تو وہ میں ابھی نکال لیتا ہوں, کوئی نہیں مسئلہ. یہ وہ کیا کہتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وہی صورت ہے, اس کی 7 نمبر آیت ہے. وقالو, اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا مالی حاضر رسولی, یہ کیسا رسول ہے, یاکل الطعام, یہ تو کھانا کھاتا ہے. یعنی کہ ان کی اپنی طرف سے دلیل انہوں نے گھڑی کہ یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا, یہ رسول ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو کھانا کھاتا ہے. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, اور یہ بازاروں میں پھرتا ہے. لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا, اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے کہ جو اس کی سارے لوگوں کے سامنے گواہی دیتے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پچھلے انبیاء کے منکرین جو ہیں ان کا طریقہ کار بتاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کہ وہ ایسے من گڑت معیار بنا کر پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارے ہوئے. تو آج اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے پاس محفوظ موجود ہے, اور اس کو محفوظ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بعد میں جب کوئی اختلاف امت کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس قرآن کے اندر جو اصول اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے ہیں ان کے ذریعے دیکھا جائے کہ درست کون ہے اور غلط کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے. ٹھیک ہے جناب. اور اس کا جواب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ میں نے تو جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے, تو انہوں نے یہ معیار کہاں سے گاڑ لیا ہے کہ سچا نبی وہ ہوتا ہے جو بازاروں میں نہیں پھر سکتا اور جو روٹی نہیں کھاتا یا کھانا نہیں کھاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ دوسری جگہ پہ فرماتا ہے سورت الفرقان کے اندر ہی. اچھا یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا, ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں, ہاں یہ والا. تو یہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے, دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول, کہ تمہارے اوپر یہ کوئی بھی اعتراض ایسا نہیں کرتے جو پہلے رسولوں پر نہیں کیا جا چکا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ویسے ہی ملتے جلتے اعتراضات کیے جاتے ہیں جیسے پہلے انبیاء کو جھٹلانے والے ان کے منکر کرتے تھے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکر تھے وہ ایسے ہی من گڑت معیار بنا کر تو ان کے ذریعے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے مسیح اور سچے مسیح یا سچے انبیاء کا انکار جو ہے وہ کرتے تھے جو نبی انبیاء کے منکر ہوتے تھے. تو اسی طرح یہ کوئی معیار نہیں ہے جی نبی جو ہے وہ غلام نہیں ہوتا اور نبی یہ نہیں ہوتا. نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام غلام نہیں بنے تھے, جب وہ غلام بنے تھے تو وہ بس چونکہ وہ غلام تھے کسی وقت رہے تو بس وہ نبی نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی جو ہے یہ کہتے ہیں جی تابع نہیں ہو سکتا کسی کا, نبی جو ہے وہ ہمیشہ متبوع ہوتا ہے, یعنی نبی کی اطاعت کی جاتی ہے, نبی کسی کی اطاعت نہیں کرتا. تو پھر یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امتی نبی کیسے بن جائیں گے اگر نبی دوسرے نبی کی اطاعت نہیں کرتا؟ ان سے نبوت چھین لی جائے گی یا آپ کا اصول وہاں 2 نمبر جس طرح آپ کے باقی کے اصول ہوتے ہیں کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصاف سے کام لو,
اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. جب تم دیتے ہو تو اور بانٹ ہوتے ہیں, جب لیتے ہو تو اور بانٹ ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے اور حق کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور لے جاتا ہے, دل کا نور لے جاتا ہے, پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آگے سنتے ہیں جی. کوشش کیجئے کہ قادیانیت کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 18ویں عیسوی میں جب انڈیا میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئی تو اس نے تجارت کی آڑ میں ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. 19ویں صدی کے وسط میں تمام اہل ہند انگریزوں سے نجات چاہتے تھے, اور خاص طور پر کیونکہ مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت چھین رہے تھے. یہ بالکل جھوٹی کہانی گھڑ کے بابا جی کو کسی نے دے دی ہے کہ جا کے وہاں پڑھ پڑھ کے سناتے رہو. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہاں انگریز آئے تو وہ آ کر انہوں نے قبضے شروع کر دیے اور لوگوں کو نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ وہ قبضے کریں, اور پھر وہ انہوں نے مسلمانوں سے چھینی تھی. مسلمانوں کی اوقات ہی کچھ نہیں تھی وہاں. یہ جو بہادر شاہ ظفر تھا یا اس سے پہلے جو بادشاہ گزرا تھا, اس کی تو بیچارے کی اوقات ہی کوئی نہیں تھی. اس کی تو گھر میں کوئی نہیں سنتا تھا, وہ تو صرف نام کا بادشاہ تھا. مرہٹوں نے تو مار مار کے ان کا برکس نکالا ہوا تھا, اور کسی علاقے میں بھی ان کا اس طرح کوئی قائم قبضہ نہیں تھا. اور جب انگریز آیا ہے, جب اس کی طاقت بڑھنی شروع ہوئی ہے, تو مسلمان ریاستوں نے اور مسلمان علاقے والوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, تاکہ اگر انگریزوں کے پاس طاقت ہے تو وہ جب ہمیں مسئلہ پڑے, مرہٹے وغیرہ ہم پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں, تو وہ انگریز ہماری مدد کریں, اور انگریزوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کی مدد کریں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کی باتیں ہیں. اس پر ہم بہت لمبا چوڑا پروگرام اس پر آلریڈی کر چکے ہیں. انگریز حکومت اور یہ نام نہاد مسلمان جو ہیں کہتے ہیں جی انگریزوں سے ہمیں, مسلمانوں سے انہوں نے حکومت, مسلمانوں کی حکومت تھی کہاں؟ کبھی تاریخ اٹھا کر تو دیکھیں. وہاں بہادر شاہ ظفر جو تھا وہ تو بیچارے کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا تھا. وہ جب 1857 کا فساد ہوا ہے تو لوگوں نے ڈنڈے کے زور پر اس سے سارا کام کروایا ہے, اور وہ تھا ہی ہندو, اس کے لیڈر تھے, اور مرہٹے آپ کو مار رہے تھے. پنجاب کے اندر سکھوں نے آپ کی جو ہے وہ مار مار کے برا حال آپ کو کیا ہوا تھا. نہ وہ اذان دینے دیتے تھے, نہ وہ نماز پڑھنے دیتے تھے آپ کو. سارے پنجاب پر سکھوں کا قبضہ تھا. آپ کی حکومت کہاں تھی؟ اور آپ کی تو بیچاروں کی پتہ نہیں آپ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی حکومت کا میں کہہ رہا ہوں, یہ جو نام کے مسلمان آپ کہہ رہے ہیں جی بڑی حکومت تھی ان کی, تو کبھی تاریخ پڑھو تو صحیح ان بیچاروں کا حال کیا ہوا, حشر کیا ہوا تھا جب انگریز یہاں آیا ہے. انہوں نے تو شکر ادا کیا تھا کہ انگریز آیا ہے پنجاب پر. جب انگریز کا قبضہ ہوا ہے تو مسلمانوں نے شکر ادا کیا کہ اب ہم اپنی نماز تو پڑھ سکتے ہیں, اذان تو دے سکتے ہیں. انگریز نے اس کی اجازت دی تھی. سکھوں کی حکومت میں تو ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, اذان پہ وہ قتل کر دیتے تھے, اور مسجدوں کے اندر وہ استبل انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو انگریز جب آیا ہے تو اس نے مذہبی آزادی دی ہے. بہت سی ریاستوں کے معاہدے ہیں, وہ معاہدے کئی جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں, وہ موجود ہیں. دنیا کو چورن دینا بند کر دیں. اپنی عوام کو آپ گمراہ کرتے ہیں جن بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں. پاکستان کے اندر جو لوگ بیچارے سادہ الف بے نہیں پڑھ سکتے, ان کو آپ جھوٹ بول بول کر, کئی سال ہو گئے ہیں جھوٹ بول بول کر ان کو جھوٹ آپ نے پکا کر دیا ہوا ہے. ان کو سکھایا ہوا ہے کہ ہم جی بلا دلیل ہر بات مانتے ہیں. تو اسی طرح آپ نے اپنی عقلی دلیلیں بنائی ہوئی ہیں. نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی کاغذ, نہ کوئی کتاب, نہ کوئی بات. منہ اٹھا کے جو مرضی کہتے رہو. وہ جی انگریز آیا جی, وہ جی بڑے پریشان ہو گیا انگریز کے, دیکھیں جی مسلمان تو بہت جہاد کرتے ہیں. کہاں جہاد کرتے ہیں؟ کون سا جہاد مسلمانوں نے کیا ہے بتائیں نا. مسلمانوں سے انگریز حکومت چھین رہے تھے, لہٰذا مسلمان زیادہ اس معاملے میں جذباتی تھے. پھر یہ لہٰذا 1897 کی جسے ہم, اچھا 1897 میں کون سی جنگ ہوئی تھی مجھے یہ بتائیں نا. وہ بابا جی کو لگتا ہے لکھا ہوا بھی پڑھنا نہیں صحیح آ رہا. کہہ رہے ہیں جی 1897 میں جنگ ہوئی. یہ دوبارہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ 1897 میں کون سی جنگ ہوئی تھی. ہوش ہی نہیں. کل بھی وہ بندہ بات کر رہا تھا, اس کو منہ سے کچھ نکل رہا تھا, اس کو ہوش ہی نہیں تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بابا جی کو بھی جا کے کہیں اللہ توبہ کریں, یہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں اتنی لمبی داڑھی رکھ کر. تو یہ سنیں کیا کہتے ہیں. جذباتی تھے. پھر یہ لہٰذا 1897 کی جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں اور انگریز اسے غدر کہتا تھا, وہ رونما ہوئی. ہاں 1897 میں کون سی جنگ آزادی ہوئی تھی؟
बाबा जी को पता ही नहीं कब क्या हुआ, बस आ गए हैं, किसी ने थोड़ी सी पट्टी पढ़ा दिया कि चलें बाबा जी यहाँ बैठकर आपने ये सारी कहानी जो है ना राम कहानी आपने सुना देनी है। आपकी दाढ़ी देखकर और टोपी जो काली आपने पहनी हुई है लोग समझेंगे ओहो हो बाबा जी तो बड़े मोतबर हैं, जो ये कहेंगे बिल्कुल सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि जो ये कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं कह रहे। अभी मैं आपको वो सारा हमने लंबा चौड़ा प्रोग्राम किया है उसके कुछ हिस्से आपको दिखाता हूं। ये बात इनकी पूरी हो ले, जो सबूत इसमें इन्होंने अपनी तरफ से देना है वो दे लें, फिर मैं आपको जो है वो दिखाता हूं कि किस कदर ये गलत बयानी से लोग काम लेते हैं और उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को हक से दूर रखा जाए। और उसकी वजह यह है कि लोग जब अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम की बात सुनते हैं तो लोगों पर उसका असर होता है। तो इनका मकसद यह है कि हम इतना झूठ बोलें इतना झूठ बोलें कि लोग समझें कि ये झूठ ही सच है, और लोगों ने तहकीक तो करनी नहीं, ये खुद तहकीक करके नहीं आते। मैंने पहले भी साबित किया है, इन तीनों जो दाएं तरफ जो थे, ये वाला ऊपर वाला बाबा, ये वाला और ये तीनों को मैंने झूठा साबित किया है पिछली 2 वीडियो के अंदर। आज बाबा जी की बारी है, उसके बाद इनका दूसरा प्रोग्राम देखेंगे, करना है तो, नहीं तो फिर हम और किसी किस्म का प्रोग्राम करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं जनाब, ये बाबा जी की आगे बात सुने, फिर मैं दिखाता हूं कि 1857 में क्या हुआ था। 1857 का वाकया ये है कि हिंदू जो थे, जो हुकूमत पर कब्जा करना चाहते थे, अच्छा हिंदू जो हुकूमत पर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने ये शोर करना शुरू कर दिया जी कारतूसों के अंदर जो है वो हराम गोश्त है, और मुसलमानों को भी साथ मिला लिया। फिर जबरदस्ती आकर वहां जो है वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और वहां के बादशाह से भी जबरदस्ती और मुख्तलिफ मौलवियों से भी डरा धमका कर उन्होंने कुछ बातें लिखवा ली। हाँ बिल्कुल, ये अभी मैं दिखाता हूं कि ये कह रहा है जी हम उसको जिहाद कहते हैं और वो गदर कहते हैं। सारे इसको गदर कहते थे। जब अंग्रेज का डंडा चला है ना, जब उसकी हुकूमत आई है, तो ये सारे उसको उनको गद्दार ही कहते थे। और खुद इनके अपने बाबे, ये देवबंदी हैं, इनके अपने बाबे अंग्रेजों की फौज में लड़ते रहे हैं, और अंग्रेजों की तरफ से बागी जो थे, जो अंग्रेज हुकूमत के बागी थे, उनसे लड़ते हुए मारे गए हैं जंगों के अंदर। वो हमने सारे सबूत दिखाए हैं, उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको भी दिखाता हूं। थोड़ा सा बाबा जी की आगे बात सुने, फिर आगे चलते हैं। इस जंग में जो बकौल अंग्रेज के गदर था, मुसलमानों ने जहाद के जज्बे से काम किया और अंग्रेज की अफवाज को पीछे धकेला। इसमें अगरचे हिंदू और सिख भी शामिल थे। हाँ, ये जहाद हो रहा था और इसमें हिंदू और सिख भी शामिल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी नहीं गैर मुस्लिम को और मुशरिक को अंदर शामिल किया। एक बड़ा जंगजू बंदा था, वो आया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं जंग में शामिल हो सकता हूं? तो उन्होंने फरमाया क्या तुम इकरार करते हो अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल? उसने कहा नहीं। उसने कहा, नबी ने फरमाया जाओ फिर, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहते हैं जी ये जिहाद हो रहा था और साथ हिंदू और सिख भी शामिल थे। ये कौन सा जिहाद हो रहा था? और इससे भी ये बात गलत और झूठी साबित होती है कि वहां मुसलमानों की हुकूमत थी। अगर कोई मुसलमानों की हुकूमत थी तो उनको सिखों की और हिंदुओं की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर इतने वो ताकतवर थे, इसका मतलब है कि वो कुछ करने के काबिल नहीं थे, वो सिर्फ जूते खाने के काबिल थे, जो उन्होंने खाए हैं उनसे। जब अपने करतूत ही ऐसे नहीं थे तो किसी पे क्या इल्जाम आप देते हैं? लेकिन मुसलमानों का जज्बा दीदनी था। हाँ, वो जज्बा कहां गया था? जब दिल्ली में अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई थी तो वो बाद में माफिया क्यों मांगते फिरते थे उनसे कि नहीं जी हमने तो कोई फतवा नहीं दिया। और उसके बाद जो आपके सारे बाबे आए हैं पाकिस्तान बनने तक, कौन सा जिहाद आपने किया है जो आपका जज्बा दीदनी हमने देखना था? कासिम नानोतवी ने कौन सा जिहाद किया है? रशीद गंगोई ने, अहमद रजा खां बरेलवी ने, नजीर देलवी ने, मोहम्मद हुसैन बटालवी ने, सनाउल्लाह अमृतसरी ने कितनी जंगें लड़ी हैं? कुछ भी इन्होंने किया। सारे के सारे जो है वो इंडिया को दारुल इस्लाम कहते थे, दारुसलाम कहते थे, और सारे के सारे अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद को हराम करार देते रहे हैं। तो आप ये लोगों को ये चूरन देना बंद कर दें। इंशाल्लाह हम इतना लोगों को ये सच बताएंगे कि उनको पता चल जाएगा, और हम जो बात करेंगे दलील और सबूत के साथ करेंगे। आपकी तरह नहीं, ये आपकी पुरानी आदत है, कई सालों से आप यही काम करते हैं कि आए मुंह उठा के कहा जी वो जी ये हो गया, और जो राम कहानियां झूठी सुना के चले गए, ना कोई सबूत ना कोई दलील, और उसका नाम अकली दलील रखा हुआ है। अकली दलील क्यों नाम रखा है? कि जो मर्जी मुंह में आए झूठ बोलते जाओ, बाद में कह दो जी हम तो अकली दलील दे रहे हैं, इसलिए हम कोई आपको सबूत तो फराहम नहीं करेंगे। ठीक है जी। मुसलमान जिहाद के जज्बे से लड़ रहे थे। जंग खत्म हो गई, मुसलमान या अहले हिंद जो थे वो नाकाम हो गए। तो अंग्रेज ने जब तहकीक की
کہ یہ نوبت کیوں آئی، اصلاً ہمارے خلاف کون ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد جو ہے وہ ہے جو ہمارا یہ کہاں انگریز نے آپ کو گھر آتا تھا آپ کے، جو آپ کو آ کے بتاتا تھا کہ میں نے یہ تحقیق کی ہے؟ کہاں اس نے تحقیق کی تھی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس چیز کا؟ کوئی ثبوت نہیں، بس اپنے پاس سے وہ کہا ہے نا کہ جس طرح گپوڑیے بڑے بڑے ہوتے ہیں جیسے طارق جمیل ہے، اپنے پاس سے گپیں گھڑ گھڑ کے بنائی ہوئی ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو یہ عقلی دلیل تو نہیں ہے، یہ تو آپ تاریخی واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور جب آپ تاریخ بیان کریں تو اس کے لیے نقل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ثبوت اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی دلیل کہاں ہے؟ عقلی دلیل اس کو تو نہیں کہتے، یہ تو آپ تاریخ بیان کر رہے ہیں، تاریخ عقلی دلیل تو نہیں ہوتی۔ تاریخ آپ جھوٹ، بالکل میں 100% کہہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ بالکل جھوٹ اور گپستان ریڈیو سنا رہے ہیں، میں آپ کو جھوٹا دلیل اور ثبوت کے ساتھ ثابت کروں گا۔ آپ نے تو کوئی دلیل نہیں دی۔ جھوٹا جو ہوتا ہے اس کی یہی بات ہے کہ جو باتیں اس نے اپنے بڑے جھوٹے اور دھوکے باز بابوں سے سنی ہیں وہ ایسے ہی آگے پہنچا دے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل کافی ہے، جو سنو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دو۔ اگر تحقیق کی ہوتی تو کبھی آپ اس طرح کی بات نہ کرتے۔ ہمارے ہندوستان میں حکومت کے آڑے آ رہا ہے اور مزید آئے گا، لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈا جائے جو مسلمانوں میں جہاد کے جذبے کو سرد کرے، اور لہٰذا یہ اب میں نہیں جانتا کہ عیار غلام احمد نے یہ پہلے فیصلہ کیا یا انگریز حکومت نے اس کو ڈھونڈا، اور تب یہ ہوا کہ اس نے ایک کتاب لکھی، دی برٹش گورنمنٹ اینڈ جہاد۔ ہاں، یہ کون سی کتاب ہے جی؟ دی برٹش گورنمنٹ اینڈ جہاد۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریزی میں کون سی کتاب لکھ دی ہے؟ دی برٹش گورنمنٹ اینڈ جہاد۔ بالکل جاہلوں کے آئی جی ہیں یہ لوگ، ابو جہل جس کو کہتے ہیں نا وہ ہیں، کہ جاہلوں کے باپ ہیں یہ لوگ، سب سے زیادہ جاہل ہیں۔ چلو کوئی بندہ کتاب کا نام ہی ٹھیک بتا دیتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، وہ جی انگریزی میں کتاب لکھ دی انہوں نے۔ اس میں اس نے جہاد کے بارے میں ایک شہری اس کا شعر سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال، یعنی وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب جہاد ختم کر دو، اب جہاد چھوڑ دو، اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر جیسا کہ مسلمانوں نے کہا کہ تلوار ٹوٹ جائے گی، جہاد ختم ہو جائے، خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا یہ، جیسا کہ آپ کو پتا ہے عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر تلوار ٹوٹ جائے گی اور جنگ ختم ہو جائے گی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہی تو دعویٰ تھا۔ اور یہ جو کتاب بتا رہا ہے پتہ نہیں کون سا برٹش انڈیا اینڈ جہاد، اس نام کی کوئی کتاب ایک تو انگریزی میں نہیں ہے، اگر وہ جس کتاب میں یہ شعر لکھا ہے اس کا یہ انگریزی ترجمہ بھی نہیں بنتا، اس قدر یہ جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ شعر کس کتاب میں لکھا ہے، میں صرف آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ سرچ کا سافٹ ویئر ہے، اس میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے جلد نمبر 17 کے اندر، یہ دیکھیں، کتاب کا نام ہے زمیمہ تحفہ گولڈویہ۔ یہ کتاب اوپر لکھی ہوئی ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 17 زمیمہ تحفہ گولڈویہ میں، اور وہ انگریزی میں جو یہ نام بابا جی بتا رہے تھے اس کا آپس میں کوئی زمین آسمان کا بھی تعلق بنتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہاں کیا لکھا ہوا ہے، کیوں لکھا ہوا ہے۔ وہ لکھا ہے دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ اور یہ 1894 کے بعد، 1884 کے بعد جب پہلی کتاب آپ نے لکھی، اس کے بعد جا کے کہیں یہ کتاب لکھی ہے، یہ 17 نمبر جلد ہے، کافی بعد کی یہ کتاب ہے۔ تب تو انگریزوں کا پورا قبضہ وہاں ہو چکا تھا، پنجاب میں بھی انگریزوں کا قبضہ تھا، اور آپ کی کسی بھی فرقے کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے رہا تھا، سارے دارالسلام کہہ رہے تھے، سارے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے۔ اور یہ کہنے کی ضرورت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیوں پڑی؟
اس لیے کہ ان کے بڑے بابے محمد حسین بٹالوی اور دوسرے انگریزوں کو کہتے تھے کہ یہ مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ انگریزوں کے خلاف ہے، ہم تمہارے اصل وفادار ہیں، ہم تمہیں اس کے خلاف ایجنٹ بن کے رپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جھوٹوں اور کذابوں کو جو انگریزوں کے ایجنٹ بن کر اس سے مفاد حاصل کرنے کے لیے رپورٹ کرتے تھے، ان کے جواب میں کہا ہے کہ میں تو ایسی کوئی بات نہیں کرتا، میں تو تبلیغ کے ذریعے اور پرامن طریقے سے اپنا پیغام پہنچاتا ہوں، اور جہاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تب تک جنگ نہیں کی جب تک جنگ ان پر مسلط نہیں کر دی گی۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں سکون سے اپنے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں گا، یعنی اصل مقصد ایک نبی کا اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب وہ تشریف لائے ہیں تو چونکہ زمانہ پرامن تھا، اس وقت کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جنگ کرنے کی، کیونکہ انگریز جو ہے وہ مسلمانوں کے دینی معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتا تھا، اس لیے اسے جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا یہ دیکھیں، ہاں نکاح بالکل، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو میں تھوڑا بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ سٹار لیے دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈالا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو یہ سٹار ہے اس کے آگے اس کی کچھ وضاحت کی گئی ہے۔ لکھا ہے ایک زبردست الہام اور کشف، آج 1900 کو بروز دوپہر 2 بجے کے وقت مجھے تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ ایک ورق جو نہایت سفیدہ دکھلایا گیا۔ اس کی آخری سطر میں لکھا تھا اقبال، میں خیال کرتا ہوں کہ آخری سطر میں یہ لفظ لکھنے سے انجام کی طرف اشارہ ہے، یعنی انجام با اقبال ہے، اور پھر ساتھ یہ الہام ہوا، قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے، کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ اچھا آگے وہ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں سن 1900 کے بھی بعد کا یہ تفصیل ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے، سن 1900 کا یہاں ذکر ہے۔ تو اس کا میں مزید میں نے صرف یہ دکھانا تھا کہ یہ جو کتاب کہہ رہا ہے جی اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پہلے تو وہ کتاب ڈھونڈے نا جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہے زمیمہ تحفہ گولڈویہ، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، اس کا صفحہ نمبر 77 ہے، یہ انٹرنیٹ کے اوپر آسانی سے آپ کو مل جائے گی، اگر مشکل ہو تو حوالہ جات .ahmadimuslim.a پر یہ پڑی ہوئی ہے۔ یا آپ اس طرح لکھیں، یہ دیکھیں 17 نمبر جلد لینی ہو، 17 احمدی مسلم .de، تو یہ 17 نمبر جلد آ جائے گی۔ یہ کوئی بھی آپ نے جلد لینی ہو تو وہ لکھیں مثلا 1 احمدی مسلم .de، یہ 17 نمبر جلد آ گئی ہے، یہاں آپ 77 لکھیں گے تو 77 پیج آ جائے گا، تو آسانی سے آپ کو اس کا حوالہ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ یہ بابا جی کو صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ بغیر منہ دھوئے آ گئے ہیں یہاں ہمارے اوپر اعتراض کرنے۔ یہ بات پوری کر لیں پھر میں آپ کو جہاد والا تھوڑا سا سیکشن جو ہے وہ دکھاتا ہوں جو ہم نے 9 گھنٹے کا پروگرام کیا ہوا ہے۔ جائے گا، حضرت عیسیٰ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیں گے، اور میں چونکہ آ چکا ہوں، کیونکہ وہ کبھی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، کوئی ایک زبان تو اس کی تھی نہیں اس شخص کی، لہٰذا اس نے جہاد کی مخالفت کی اور مسلمانوں میں یہ ایک فتنہ پیدا کر دیا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ جو شعر پڑا ہے 1890 کا شعر ہے، اس وقت جہادکار کون رہا تھا؟ آپ دیوبندی ہیں، ڈاکٹر اسرار کا ابا یا اس کا دادا جہاد کر رہا تھا، آپ کا ابا یا آپ کا دادا جہاد کر رہا تھا، جتنے بھی یہاں 4 پینلسٹ بیٹھے ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے کون جہاد کر رہا تھا؟ اس کا نام تو بتائیں نا۔ آپ دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کے اکابر میں سے کون جہاد کر رہا تھا؟ قاسم نانوتوی کر رہا تھا، رشید احمد گنگوئی کر رہا تھا، اشرف علی تھانوی کر رہا تھا، کیا جہاد وہ کر رہے تھے؟ کہاں کر رہے تھے 1890 کے اندر جہاد کہ انگریزوں کو لگا کہ یہ دیوبندی تو بڑا سخت جہاد کر رہے ہیں، چلے ہم یہ ایک نبی بنا کر تو ان سے جہاد ختم کر دیتے ہیں؟ یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر سب نے جہاد کرنا چھوڑ دیا تھا کہ پہلے تو بڑا جہاد کر رہے تھے 1890 سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، تو فٹافٹ سب نے جہاد چھوڑ دیا اور آرام سے بیٹھ گئے۔ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر لی تھی انہوں نے کہ پہلے بڑی وہ تلواریں توڑ رہے تھے اور بڑے انہوں نے قلعے فتح کیے تھے، اور ساتھ ہی جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جہاد نہ کرو تو بس سارے آرام سے جہاد چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا تھا؟ یہ تو صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وضاحت میں کہا ہے کہ آپ کے بابے جا کے وہاں جھوٹی مخبریاں کرتے تھے۔ آگے سنتے ہیں جی۔
کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ چیز تھی جس سے انگریز لرز رہا تھا کہ اگر جہاد کا جذبہ مسلمانوں میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا. اب ظاہری بات ہے کہ جذبہ تھا ہی نہیں تو نہ اٹھ کھڑا ہوا، تب تھا نہ اٹھ کھڑا ہوا اب ہے. اب آپ یہاں بیٹھ کے یہودیوں کی یوٹیوب پر پروگرام کرتے ہیں اور ان کی فیس بک پر، تو اب آپ کا جہاد کا جذبہ کہاں گھسا ہوا ہے؟ اس کو نکالے نہ جائیں، جا کے جہاد کریں. انگریز تو آج بھی دنیا میں موجود ہے، تو آپ ہمارے خلاف تو پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہیں اور سیاسی طور پر اتنے طاقتور نہیں ہیں. تو جہاد تو آج بھی آپ نہیں کر رہے. آج بھی آپ انگریزوں کا قانون جو ہے وہ آئین پاکستان میں لگا کے بیٹھے ہیں. انگریزوں نے بھیک میں جو آپ کو ملک دیا ہے وہاں آپ بیٹھے ہیں اور انگریزوں کی دی ہوئی امداد پر آپ پل رہے ہیں. آپ انگریزوں کو باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو آگے سنتے ہیں. تو یہ اس کے لیے مصیبت ہے. چنانچہ یہ قادیانیت کا فتنہ گرا گیا اس شخص کی وساطت سے. ایک یہ دوسری بات ہے، ایک تو میں نے نام کی بات عرض کر دی، دوسرا کہ یہ فتنہ کیوں برپا کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ جہاد کے جذبے کو مسلمانوں میں سرد کیا جا سکے. وہ گرم کب تھا جب سرد کرنا تھا؟ وہ گرم تو تھا ہی نہیں، وہ تو سردی تھا. مرہٹوں سے تم لوگ مار کھا رہے تھے. اگر تم اپنے آپ کو اس پارٹی میں شامل کرتے ہو جی وہ ہمارے آباء و اجداد سے انہوں نے وہ بڑے سخت جہاد کر رہے تھے تو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام نے ٹھنڈا کر دیا جہاد. وہ تھا ہی نہیں تو ٹھنڈا کیا کرنا تھا؟ اب آ جائیے اس بات پر کہ جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو یہ ایسے نہیں کسی ایک آدمی نے کہہ دیا. ہاں، یہ اگلا نیا موضوع شروع ہوا ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے بابے جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں اور جہاد کون سا وہ کر رہے تھے اور اس وقت کیا حالات تھے. وہ تھوڑا سا میں آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں. یہ ہم نے اس پر سارا پروگرام کا لنک شیئر کیا ہوا ہے. یہ قطبی المبلغین QM اس طرح آپ لکھیں گے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے qm.amuslim.org. اس طرح آپ لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ آ جائے گی. اس ویب سائٹ میں یہاں لنکس کے اندر آپ کو ویڈیو آنسرز نظر آ رہے ہیں. یہاں ویڈیو آنسر کے اندر اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے کھلے گی جس کے اندر ہم نے کئی گھنٹے کے پروگرام ان جھوٹ اور ان دھوکے بازیوں کے جواب میں کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پروگرام ہے پہلا پروگرام. میں آپ کو بڑا کر کے تھوڑا دکھا دوں، آپ کو نظر آ جائے گا. انگریز کا دور حکومت اور جہاد حرام ہونے کا فتویٰ. اس پہ میں اگر کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 9 پروگرام ہیں. حصہ اول، دوم اور اسی طرح 3 4 5 6 7 8 9 اور کم از کم 1 گھنٹے کا ہر پروگرام ہے. ویسے 1 گھنٹے سے زیادہ کا ہے لیکن جس میں ہم حوالے دکھاتے ہیں کم از کم 1 گھنٹے کا پروگرام، یعنی 9 گھنٹے کا پروگرام ہم نے ان کے جواب میں کیا ہوا ہے. اور اس کا نہ کوئی جواب دیا ہے کسی نے، نہ ہی کوئی دے سکتا ہے. ممکن ہی نہیں اس کا جواب دینا کیونکہ ہم نے ہر چیز حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے ان کو کہ ان کے بابے بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں اور یہ خود بھی جھوٹے ہیں. تو یہ کرتے کیا ہے؟ یہ ہم ان کا جواب آج بھی دے رہے ہیں، اس کا بھی جواب یہ نہیں دیں گے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پرسوں پھر یہی اعتراض کر رہے ہونا ہے. حالانکہ ہم نے 100% ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے اور ان کے پاس کسی بھی اپنے دعوے کی کسی بھی بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ وہی اعتراض کل دوبارہ کر دیں گے. ہم کیوں یہ چیز دکھاتے ہیں؟ اگر کل کسی کی نظر سے گزرنا رہ گیا تھا تو آج ہم دوبارہ ان کو ثابت کر دیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز اور فراڈیے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ عوام احمدی مسلمانوں سے نفرت کرے اور یہ اپنا جھوٹ کا چورن جو ہے وہ بیچتے رہیں اور اپنا دھوکہ اور فراڈ اور ابلیس کا جو ان کا مشن ہے اس کو جاری رکھیں اور احمدی مسلمانوں کی بات سن کر کہیں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا شروع نہ کر دیں، کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات پر عمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دین کی طرف واپس نہ آ جائیں. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں حصہ اول، کوئی اس میں سے کھول لیں. اب سارے وہ 9 گھنٹے کا پروگرام ہے تو یہاں دوبارہ نہیں چلا سکتا. یہ لنک آپ کے پاس موجود ہے. یہ لنک میں یہاں کاپی کر دیتا ہوں جہاں یہ لائیو سٹریم چل رہی ہے. یہاں یوٹیوب پر اور فیس بک پر میں یہ لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ اور بھی کافی پروگرام ہیں بڑے لمبے. انشاءاللہ مزید بھی پروگرام کسی وقت ہمارے پاس وقت ہوا تو ضرور کریں گے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کوئی مثال کے طور پر ایک میں کھول لیتا ہوں، جیسے کہ ہمیں یہ 7 نمبر پروگرام کھول لیتا ہوں. اس میں یہ دیکھیں پہلے تو پوری ویڈیو ہے اس کے اندر. یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں دکھاؤں. یہ دیکھیں 2 گھنٹے 13 منٹ کی ایک ویڈیو ہے اور آپ سوچ لیں کہ 9 پروگرام ہے، یعنی کہ کم از کم کوئی 15 سے 18 گھنٹے کی یہ ویڈیو میں ہم نے جواب دیا ہوا ہے. اگر کسی میں جرت ہے تو اس پروگرام کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا نام لے کر ہمیں اس کا جواب دے کے دکھائیں.
جو پہلا آپ کے ادھار ہم نے چڑھایا ہوا ہے وہ بھی آپ کے کسی بابے نے جھوٹ بولا تھا تو اس کا ہم نے جواب دیا ہے. یہ دیکھیں سارے اصل سکین اصل کتابوں کے حوالے ہم نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جن میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ان کے سارے بابے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے بھی پہلے انگریز کے خلاف جو جہاد ہے اس کو حرام قرار دے چکے تھے اور وہ اس جہاد کو جو ہے وہ حرام سمجھتے تھے اور کوئی بھی ان میں سے انگریزوں کے خلاف لڑ نہیں رہا تھا اور ہندوستان کو دارالسلام کہتے تھے. اور پھر یہ بھی کمال ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتا ہے. ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے کہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا اس کو بھی انگریزوں کا ایجنٹ کہا جاتا تھا کہ یہ انگریزوں کی سازش ہے ہندوستانیوں کے خلاف. اور یہ ان کے بابے جو تھے نام نہاد مسلمان وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کو جس نے پاکستان بنایا اس کو بھی انگریزوں کا ایجنٹ کہتے تھے. یہ میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اقتراب الساعۃ, یہ اس کے اندر حوالے دیکھیں سارا اندر ہائی لائٹ ہوا ہے, نشان لگے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ کو اب صاف نظر آ رہا ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا اس کو بڑا بھی میں اگر کر سکوں تو وہ یہاں سے میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں. اچھا بہرحال وہ اس کی وجہ سے بہرحال اس کو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. صفحہ نمبر 8 ہے. کتاب کا نام ہے اقتراب الساعۃ. ٹھیک ہے جی. اس میں لکھا ہے کہ ہم کو کیا جلدی ہے کہ آج ہی سلطنت عیسوی دنیا سے اٹھ جائے, سوا مسلمانوں کے کوئی دوسرا نہ رہے جس نے ہمارے سر پر نصارہ کو مسلط کیا ہے, ہم کو ان کا محکوم بنا دیا ہے. وہ خود ہی جب دوسرا رنگ بدلنا چاہے گا بدل دے گا. ان کے بابے کیا کہہ رہے تھے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کو یہاں لاگو کیا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ لڑنے کی, تو انگریز کو اللہ لایا ہے, اللہ خود ہی لے جائے گا. تو تب تو تمہارا جذبہ تمہارے بابوں کا یہ تھا, اور آج تم ہمیں سناتے ہو کہ وہاں بڑا سخت جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر گھسا ہوا تھا اور وہ انگریز نے نکالنا تھا. جذبہ تھا ہی کوئی نہیں, مردہ تم قوم تھے اس وقت. آگے دیکھیں وہ کہتا ہے خود ہی جب دوسرا رنگ بدلے گا تو اللہ آپ کے قلابے کچھ ہمارے ہاتھ نہیں جو ہم اپنی تدبیر پر اتنے بیٹھے بترائے طرح طرح کے فتنے اٹھائیں. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس نے فتنہ کہا ہے, جہاد نہیں اس نے کہا. اس نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے فتنے اٹھانے کی, یعنی انگریزوں کے خلاف لڑنے کی. تم یہ نہ سمجھو کہ جو کام دنیا میں آج کل ہوتے ہیں ہم نے ان کا نام فتنہ فساد کہا ہے, بلکہ ہم سے پہلے اطلاق فتنے کا ان کاموں پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. یعنی انگریز کے خلاف جو جس کا نام یہ جہاد رکھ رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو, یہ ہماری کتاب نہیں ہے, ان کی اپنے بابوں کی کتابیں ہیں, کہ اللہ کے نبی نے اس کام کو فتنہ اور فساد کہا ہے کہ جب ایک قوم آئی ہے اس نے امن قائم کر دیا ہے, کوئی مرہٹہ کوئی سکھ کوئی ہندو مسلمانوں کو عبادت کرنے سے نہیں روک رہا, تو ہم جان بوجھ کے اٹھ کر اس کے خلاف فتنہ کرنا شروع کر دیں. آگے لکھا ہے ایسا فتنہ نہیں ہے جس کی خبر حدیث میں اول سے موجود نہ ہو. لوگ اس علم سے ناواقف ہیں, وہی فتویٰ جہاد کا حق میں ہر فتنے کے دیتے ہیں, ورنہ دنیا میں مدت سے سورہ جہاد کی پائی ہی نہیں جاتی. یہ ان کے بابوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ حکم جہاد کا اسلام میں نہیں ہے یا تھا مگر اب منسوخ ہو گیا. یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کی لڑائی بڑائی خود مسلمان اور کافر میں ہو یا باہر مسلمانوں کے ہو, مشکل ہے کہ جہاد شرعی خیال کیا جائے وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو سارے حوالے پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا, وہ میں اس پروگرام میں ہم نے ایک ایک حوالے کی ایک ایک لائن پڑھ کے تقریباً آپ کو سنائی ہوئی ہے. جس نے شوق ہو وہ یہ والا پروگرام ہمارا جو ہے وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے. یہ والا پروگرام سارا کلک کریں اور یہ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والا ہے الحیات بعد الممات, اس کے حوالے ہیں. یہ دیکھیں سارے انگریزوں کے ظلم اور بد کرداری کی بنا پر 18 کا انقلاب جو بالکل بے قاعدہ تھا, سارے ملک میں پھیلا اور مسلمانوں کی بدنظمی کی وجہ سے بالکل ناکام ہوا. اس وقت مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ سربردہ اور مغلیہ خاندان کے شہزادے اپنی, یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہتا ہے جی مسلمانوں سے انہوں نے چھینا کہ ان کا حشر کیا تھا, وہ کتنی بری حالت تھی ان نام نہاد مسلمانوں کی جن کی وجہ سے انگریزوں نے وہاں قبضہ کیا, جو دوسری ساری قوموں سے ذلیل ہو رہے تھے. ہندوستان میں کوئی صرف انگریز تو نہیں تھا, ہندو بھی تھے, مراٹھے بھی تھے اور کئی قومیں تھیں, اور خود مسلمان کہلانے والے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. یہ بابا جی کو جو اور یہ یا اس طرح کے دوسرے جو بھی لوگ یہ جھوٹا پراپیگنڈا کرتے ہیں ان سب کا جواب اس کے اندر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کتاب لکھنے والا, یہ دیکھیں یہ الحیات بعد الممات, یہ اس کا سارا دیکھ لیں, یہ مولوی نے لکھی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے, صفحہ نمبر 5 پر لکھا ہے تدبر و حکمت.
کہتا ہے کہ انگریزوں کے ظلم اور بدکرداریوں کی بنا پر 1817 کا انقلاب، دیکھیں اس نے جہاد نہیں لکھا، جو بالکل بے قاعدہ تھا، سارے ملک میں پھیلا اور مسلمانوں کی بد نظمی کی وجہ سے بالکل ناکام رہا۔ اللہ تو کہتا ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں تمہیں کامیاب کروں گا، تو یہ ناکام کیوں ہو گئے تھے؟ کیونکہ 2 نمبر تھے، مقصد اصل میں لوٹ مار کرنا تھا، وہاں جہاد کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ سر برآوردہ اور مغلیہ خاندان کے شہزادے اپنی لاؤبالیوں میں سرمست تھے، اور باش قسم کے لوگ لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے۔ یہ تمہارا بادشاہ تھا کہ لوگ لوٹ کھسوٹ کر رہے تھے اور وہ عیاشیاں کر رہا تھا اپنے کمروں میں بیٹھ کر، وہ اور اس کی اولاد۔ نہ کوئی نظم تھا، نہ جنگ و جہاد کا کوئی مستحکم پوزیشن تھی، ہر طرف ہنگامے ہی ہنگامے تھے۔ ایسے حالات میں انگریز سے لڑنا، جبکہ انگریز اپنی پوری طاقت سے لیس تھا، کسی طرح بھی مناسب نہ تھا۔ یہ تو آپ کے بابے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام آ کے تو ہمارے جہاد کے جذبے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ پاگلوں کا کام ہے۔ اس وقت جب انگریز طاقتور ہے اور ہمارے اندر نہ طاقت ہے، نہ ہماری یہ کرتوتیں ہیں کہ ہم کسی سے لڑ سکیں، تو ہم جا کے وہاں اوکلی میں سر دے دیں۔ یہ تو خودکشی ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے خودکشی کرنا حرام ہے۔ جبکہ انگریز عاقبت اندیش مولویوں نے، وہ کہتا ہے بعض مقتدر اور نا عاقبت اندیش مولویوں نے انگریز سے جہاد کرنے کا فتویٰ صادر کیا، جس کی تصدیق موافقت میاں صاحب سے طلب کی۔ میاں صاحب نے حالات کا اندازہ فرما کر از راہ نصیحت انہیں سمجھایا کہ حالات اس قدر ناسازگار ہیں کہ انگریز کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے۔ بڑے مولویوں نے منع کیا چھوٹے ٹٹ پونجی مولویوں کو کہ نہ یہ فتنہ اور فساد کرو۔ ان کے بالمقابل مسلمانوں کی حالت بہت بری ناگفتہ باہ ہے۔ انگریزوں سے لڑائی کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے، جو کہ کسی طرح بھی کرینے کے آس نہیں، کہ شریعت کے لحاظ سے وہ کہتا ہے غلط ہے ان سے لڑنا۔ لہٰذا آپ نے اس فتویٰ پر دستخط کیے اور نہ ہی اپنی مہر لگائی۔ ٹھیک ہے جی، جو عقل مند مولوی تھے انہوں نے یہ کام کیا۔ چنانچہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میاں وہ ہلڑ تھا، بہادر شاہی نہیں تھی۔ وہ بیچارہ بوڑھا بہادر شاہ کیا کرتا؟ حشرات الارض خانہ بر اندازوں نے تمام دہلی کو خراب، ویران، تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ تھا تمہارا جہاد۔ آگے لکھا ہے شرائط امارت و جہاد بالکل مفقود تھے، کہ ہر چیز کی شرط ہوتی ہے نا، جس طرح نماز کی شرائط ہیں، روزے کی شرائط ہیں، حج کی شرائط ہیں۔ جب وہ شرائط پوری ہیں اور نماز، وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ سورج نکل رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی۔ تو جو بندہ دھکے سے وہاں نماز پڑھنی شروع کر دے تو وہ عقل مند نہیں، وہ بیوقوف ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسی طرح جہاد کی بھی شرائط ہے، وہ کہتے ہیں وہ شرائط تو موجود ہی نہیں تھی۔ ہم نے تو اس فتوے پر دستخط نہیں کیا۔ مہر کیا کرتے اور کیا لکھتے؟ مفتی صدر الدین صاحب کے چکر میں آ گئے۔ بہادر شاہ کو بھی بہت سمجھایا کہ انگریزوں سے لڑنا مناسب نہیں، مگر وہ باغیوں کے ہاتھ کٹھ پتلی ہو رہے تھے، کرتے تو کیا کرتے۔ یہ کتاب ہے جی الحیات بعد الممات۔ اب یہ ناظرین اکرام، یہ تھے وہ حالات جن کے برابر میاں صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے فتوے پر دستخط نہیں کیے۔ یہ اب صفائیاں دے رہے ہیں مولوی، جب انگریزوں کی طاقت قائم ہو گئی ہے، اس نے پھر ظاہری بات ہے کہ جو فساد کرتا ہے وہ جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اس سے حساب لیتا ہے، جیسے تم دیوبندیوں سے لال مسجد کے اندر پاکستان کی فوج نے حساب لیا تھا۔ پھر یہ حیات طیبہ ہے شاہ اسماعیل شہید دہلوی کی، اس کے حوالہ جات ہیں۔ پھر میں کیا آپ کو دکھاؤں، یہ اہل حدیث وہابیوں کا اخبار ہے، اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں شروع میں وہ ہر اخبار کے ٹائٹل کے اوپر یہ بات لکھی ہوتی تھی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ اغراض اخبار حاضہ، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کے مقاصد ہیں مسلمانوں کی، ہاں اس کے مقاصد نمبر 3 میں لکھا ہے گورنمنٹ اور مسلمانوں کے تعلقات کی نگہداشت کرنا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ سے جنگ اور جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنا۔ یہ ثناء اللہ امرتسری جماعت کا بڑا سخت مخالف تھا اور وہابی تھا، اس کا اخبار ہے اہل حدیث۔ تم کہتے ہو مسلمانوں میں جہاد کا بڑا سخت جذبہ چڑھا ہوا تھا ان کو، تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اخبار لکھتا ہی اس لیے ہوں کہ گورنمنٹ اور مسلمانوں کے تعلقات بہتر بناؤں۔ تو کون جہاد کر رہا تھا وہاں؟ آ جاتے ہو منہ اٹھا کے یہاں ہمارے خلاف باتیں کرنے۔ یہ دیکھو یہ فتاوی نظیریہ ہے، نذیر حسین دہلوی جس نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں یہ موجود تھا، اس سے اس کی بات چیت بھی ہوتی رہی ہے۔ محمد حسین بٹالوی کا یہ استاد تھا، یہ اہل حدیث اکیڈمی کشیر بازار لاہور نے اس کو چھاپا ہوا ہے۔ وہ بھی یہی باتیں کرتا ہے کہ ان کے خلاف جہاد حرام ہے۔ میں آپ کو یہاں مثال کے طور پر یہاں دکھا دیتا ہوں۔ لکھا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل کے مدرجہ ذیل میں؟ مولوی عبداللہ صاحب جو علاقہ خراسان میں ہے وہ امام وقت ہیں یا نہیں؟ جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ اس وقت جہاد ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام کی شرائط ساری بتاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اگلے صفحات پر یہ کہتے ہیں حدیث سید ثابت ہوا کہ امامت خاص ہے قریش کے ساتھ،
تو ضرور واقع سے حدیث میں وہ عمل مراد لیا جائے جس کو امام وقت مقرر کرے. پھر کہتے ہیں اب میں کہتا ہوں کہ مولوی عبداللہ جو خراسان میں ہے بسبب فقدان شرط اول کے یعنی قریشی نہ ہونے کے امام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انصاری ہے, اور یہ کہ مسلمانوں کا کوئی امام وقت و سردار ہو. دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا کوئی سردار امام وقت ہو تو ہم جہاد کریں, تو نہ امام ہے نہ ہم جہاد کریں گے بغیر امام کے نہیں, کیونکہ اگر بغیر امام کے جہاد ہوتا ہے تو اس کو یہ کہنے کی حاجت نہ ہوتی کمال یخفا. اچھا, پھر اسباب لڑائی کا مثل ہتھیار وغیرہ کا مہیا ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی قلعہ یا ملک جائے امن ہو کہ ان کا ماوا و ملجا ہو. چنانچہ قرآن کے لفظ وہ تفصیل یہ بتا رہا ہے کہ جناب یہاں جہاد فرض نہیں ہے, یہاں جہاد کرو گے تو پھر مار ہی کھاؤ گے. اچھا آگے لکھا ہے پس جب یہ بات بیان ہو چکی تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ان 4 شرطوں میں سے کوئی شرط بھی موجود نہیں ہے. یہ تو آپ کا وہابیوں کا سب سے بڑا باپ جو تھا نذیر حسین دہلوی وہ فتویٰ دے رہا ہے, شرعی فتویٰ دے رہا ہے. تو اگر فرض کریں آپ کو اتنی ہی محبت چڑھ گئی ہے انگریزوں سے دشمنی کرنے کی تو ان سب کے خلاف ایک ایک پروگرام کریں نا. یہ تنظیم اسلامی والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو جماعت ہے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جماعت احمدیہ سیاسی طور پر چھوٹی جماعت ہے اور یہی سچی وہ جماعت ہے جو 73واں فرقہ اور جماعت ہے جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی. اس لیے یہ سارے مل کر احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف جھوٹا نفرت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہم ان کے جھوٹ کو ثبوت کے ساتھ جھوٹ ثابت کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں, دیکھ لیں, ہم دلیل دیتے ہیں, ہم ہر چیز کا ثبوت اور پروف فراہم کرتے ہیں. کہتا ہے جب یہ بات بیان ہو چکی تو میں کہتا ہوں اس زمانے میں ان 4 شرطوں میں سے کوئی شرط بھی موجود نہیں, تو کیوں کر جہاد ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. علاوہ بری ہم لوگ معاہد ہیں. وہ کہتا ہے ہم نے انگریزوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے, ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم تمہاری مدد کریں گے, تمہارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم مدد کریں گے. یہ پوری ریاستوں نے جو مسلمان ریاستیں تھیں انگریزوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے. وہ کہتا ہے ہم لوگ معاہد ہیں, سرکار سے عہد کیا ہے, پھر کیوں عہد کے خلاف کر سکتے ہیں؟ عہد شکنی کی بہت مذمت حدیث میں آئی ہے, شریعت کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا. ٹھیک ہے, اب یہ لمبی اب تفصیل ہے, وہ پورا پروگرام ہم کر چکے ہیں, تو آپ سے درخواست ہے کہ وہاں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹائٹل آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں, یہ ٹائٹل گوگل میں بھی اگر لکھیں اسی طرح تو آپ کو یہ لنک مل جائے گا جس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ویسے h.amuslim.org کے اوپر یہ پڑے ہیں, یا آپ qm.amuslim.org کے اوپر جائیں اور یہاں لنکس کے اندر ویڈیو آنسرز میں جائیں تو آپ کو یہ مل جائے گی ساری تفصیل اس کی. تو امید ہے کہ کافی تسلی بابا جی کی ہو گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. تھا یا کسی ایک لیڈر نے کہہ دیا تھا یا کسی ایک جماعت نے کہہ دیا تھا. باقاعدہ قومی اسمبلی میں ایک اجلاس ہوا جس میں قادیانیوں کے سربراہ کو باقاعدہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنا موقف بیان کرے. علماء نے سوال کیے یا بختیار ان سوالوں کو دونوں طرف سوال پہنچاتے تھے اور جواب حاصل کرتے تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ مسلمان جو اس وقت تقریباً 1.5 ارب کے قریب دنیا میں ہیں, وہ یہ سن 1974 کی بات ہے. 1974 میں کون سا 1.5 ارب تھا مسلمان؟ پہلی بات. دوسری بات, آپ دیوبندیوں کو تو بریلوی مسلمان ہی نہیں سمجھتے, وہ تو آپ کو کافر مرتد اور زندیق سمجھتے ہیں. تو وہ کون سے مسلمان ہیں جو دنیا میں 1.5 ارب ہیں؟ ذرا یہ تفصیل بتائیں نا. تسلیم نہیں کرتے کہ غلام احمد ایک نبی تھا. غلام احمد نبی تھا, وہ تسلیم نہیں کرتے. لہٰذا وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا وہ سب کافر ہے. یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. اس نے وہ اسمبلی کی کاروائی کبھی پڑھی نہیں. میں نے وہ جماعت احمدیہ کے جو جرا ہے وہ ساری پڑھی ہوئی ہے. وہ 1300 صفحے کی جرا میں نے اللہ کے فضل سے لفظ پڑھی ہے. میرے پاس سارے نوٹس پڑے ہوئے ہیں, میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اس جھوٹے سامری بابے نے وہ پڑھی نہیں ہوئی, جھوٹ بول رہا ہے کہ انہوں نے کہا. اس نے 100 دفعہ پوچھا کہ آپ ان کو کیا مانتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم ان کو نام نہاد مسلمان مانتے ہیں. بے شک نام کا مسلمان گمراہ اور جہنمی مانتے ہیں, لیکن مانتے مسلمان ہیں. تو یہ عوام کو دھوکہ دے کر, عوام کو نفرت پھیلانے کے لیے اور عوام کو دھوکہ دے کر اشتعال دلانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو جی یہ قادیانی نے کہا تھا کہ آپ کافر ہیں. یہ میں آپ کو اس کے 2 ثبوت دیتا ہوں. ایک یہ ویب سائٹ ہے, یہ خاکسار نے بنائی ہوئی ہے, یہ اس کا آئی ڈی ہے ipdf.amuslim.org. یہ انڈیکس ہے, پی ڈی ایف کتابوں کے انڈیکس سرچیبل بنا کر میں نے ادھر رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان کو تلاش کر سکیں, اور جب آپ تلاش ہو جائے تو اس پہ کلک کرنے سے وہ پی ڈی ایف فائل کا وہ صفحہ بھی کھول دیتا ہے جہاں وہ چیز موجود ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں یہ دیکھیں,
ये वो 74 की कार्रवाई पड़ी हुई है, ये वाली, ये आपको नजर आ रही होगी। ये कार्रवाई पूरी भी पड़ी हुई है, और जो मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं उसको मैं हासिल मुतालिया के तौर पर यहां रखता हूं, और वो भी यहां पड़ा हुआ है। ये देखें, उसके सारे सर्चेबल लिंक्स भी यहां मौजूद हैं। यहां आप ये ग्रीन जो जगह है इसमें आप मुसलमान लिखेंगे तो आपको वो सारे हवाले मिल जाएंगे जिसमें याहिया बख्तियार सवाल करता है कि जनाब मुसलमान जो हैं वो आप जो हजरत मसीह मौद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को मसीह और महदी नहीं मानता, उसको आप मुसलमान मानते हैं या आप काफिर मानते हैं? तो उसका जवाब क्या दिया था वो यहां मौजूद है, और ये हुकूमत ने छापी हुई है, ये देवबंदियों ने नहीं छापी कि अंदर झूठ सच सारा मिलाकर छाप दें। जो भी जितना छापा हुआ है वो अंदर अरबी गायब है या महजरनामा शामिल नहीं है। जो भी है, जो इसमें लिखा है वो हुकूमत का दावा है कि ये हुआ था, ठीक है, और वो मौजूद है यहां, मैंने आपको यहां लगा दी है। ये अक्सर जगह ये उर्दू ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी में भी मिल जाती है, और ये देखें उर्दू अंग्रेजी इसमें लिखी हुई है। मैं आपको यहां से दिखाता हूं। ये देखें, वो कह रहा है दुनिया में 1 करोड़ और पाकिस्तान में 40 लाख मुसलमान 1974 में। ये मैं आपको लिंक, ये देखें सफा नंबर इसका है 29 कार्रवाई का 29, सफा नंबर 29 है, पीडीएफ का सफा नंबर 31 है। मिर्जा नासिर अहमद, मेरे अंदाजे के मुताबिक 35 से 40 लाख है। कौन? अच्छा, मिर्जा नासिर अहमद। हाउ मैनी ऑफ देम आर इन पाकिस्तान? अच्छा, ये वैसे है अहमदियों के बारे में, ये बहरहाल वो कहीं लिखा होगा। मैं जनाब कहा कि हाँ, ये देखें बेशुमार, ये देखें लंबी लिस्ट है जिसके अंदर ये बातें सारी लिखी हुई हैं। मैं आपको भी दिखाता हूं। ये देखें, ये याहिया बख्तियार है, ये सवाल करता है, इसको मैं फहरिस्त को गायब कर देता हूं और ये आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखें, ये लिखा हुआ है याहिया बख्तियार। हाँ, ये देखें याहिया बख्तियार क्या सवाल करता है। सफा नंबर ये आपको नजर आ रहा है, सफा नंबर है इसका 44, ये 44 आपको साइड पे नजर आ रहा है, सफा नंबर 44, ठीक है जी। और ये सफा नंबर है पीडीएफ का जो मैंने इस्तेमाल की थी उसका। ये मुकम्मल पीडीएफ भी यहां पड़ी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, यहां से वो कहता है मिस्टर याहिया बख्तियार, सो सर, इफ एनी बॉडी डिक्लेयर्स दैट ही इज ए मुस्लिम, ए क्रिश्चियन, ए बुद्धिस्ट, नो वन शुड क्वेश्चन हिज अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन। मिर्जा नासिर अहमद, नो वर्ल्डली अथॉरिटी, कोई दुनिया की ताकत जो बंदा कहे मैं मुसलमान हूं उसको काफिर नहीं कह सकती। मिस्टर याहिया बख्तियार is authorized or empowered to question that his word should be accepted for this। जब कोई कहे कि मैं मुसलमान हूं तो उसको हमें मुसलमान मानना चाहिए। हजरत साहब फरमाते हैं हां, जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं इसको मुसलमान हमें मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। याहिया बख्तियार, नो बट सर, देयर आर सम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस इन माय माइंड। वो आगे सवाल करता जाता है और हजरत खलीफतुल मसीह उसका जवाब देते जाते हैं, और हर दफा आपने यही जवाब दिया है। हर सवाल, जब भी वो ये सवाल करता था हजरत खलीफतुल मसीह सालिस ने यही जवाब दिया है। अच्छा, मैं आपको मजीद 1-2 हवाला दिखाता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। ये ले, ये एक और हवाला है, ये आप देख सकते हैं ऊपर पेज नंबर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूं कि ये पेज नंबर 141 है, वो 44 था, ये 141 है। फिर उसने सवाल किया है, वो 100 दफा मैंने कहा उसने ये सवाल मुख्तलिफ तरीकों से किया है, क्योंकि वो हमें काफिर करार देना चाहते थे, इसलिए वो कहते थे कि तुम हमें काफिर कह दो, हम तुम्हें कह देते हैं। वो कहते हजरत ये मिर्जा नासिर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर नहीं है। कौन? जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुनकिर हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं। याहिया बख्तियार, अगर कोई मुसलमान जो अल्लाह के सच्चे भेजे हुए नबी इनमें से किसी को नहीं मानता, वो मुनकिर हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता, तो ये दुरुस्त है कि नहीं? मसीह हजरत मिर्जा नासिर अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो खुदा तआला के नजदीक काबिल मुआखजा है, लेकिन अभी मैं बता चुका हूं कि दुनियावी लिहाज से सियासी जो तारीफ है मुसलमान की, इस लिहाज से वो काफिर नहीं है। ये बाबा कह रहा था सामरी के नहीं, वो उन्होंने कहा जी मुसलमान है वो, उन्होंने कहा हाँ जी मैं उनको काफिर समझता हूं। कहीं भी नहीं, एक जगह पे भी नहीं लिखा हुआ। साफ पता चला कि बाबा झूठ बोल रहा है। ये दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर, दीन का नाम लेकर, दीन के नाम पर लोगों से चंदे खाकर झूठ बोलते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं। किसी जगह भी हजरत खलीफतुल मसीह सालिस मिर्जा नासिर अहमद साहबजादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा कि हम उनको काफिर समझते हैं। आगे याहिया बख्तियार फिर जिरा करता है, वकील था, नहीं सियासी तारीफ की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी जमात की तारीफ के बाहर कर रहा हूं।
آپ فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ الثالث کہ ہمارے نزدیک جو سیاسی تعریف ہے مسلمان کی وہ جماعت احمدیہ کی افراد پر اسی طرح لاگو ہے جس طرح دوسرے فرقوں پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آگے چلتی ہے اور یہ بے شمار حوالے ہیں، ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو مزید تفصیل میں اس کی نہیں جاؤں گا. یہ ایک کل پرسوں میں یہ تحریک ختم نبوت دیکھیں، یہ ان کے بابا جی نے کتاب لکھی ہے، یہ دیوبندیوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے، ملا اللہ وسایا نے، یہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے. وہ یہ کہتا ہے، یہ دیکھیں اس میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال 1953 میں کیا گیا. وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ مخالف کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. اگر کہیں جی نہیں وہ اسمبلی کی کاروائی میں انہوں نے جھوٹ لکھا ہے تو یہ ساری جگہ تو جھوٹ نہیں لکھا ہوا نا، کسی کو تو آپ کو ماننا پڑےگا. اور اس کی فہرست میں نے کل بنائی ہے، وہ کہاں گئی؟ وہ ابھی مل جاتی ہے، ایک منٹ. اچھا یہ ہے جی، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر اس میں ہوئی تو. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، میں وہ ذرا دوسری جگہ سے ڈھونڈ رہا ہوں. یہ دیکھیں جناب، یہ تحریک ختم نبوت کتاب ہے اور یہ مولوی اللہ وسایا نے لکھی ہے اور اس میں بھی وہ یہی بات کرتا ہے اور اس میں وہ ثبوت دیتا ہے کہ جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ غیر احمدیوں کو کیا سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 625 ہے اس کتاب کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا اس کا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں 625 نمبر صفحہ. مرزا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک کو حکومت کے ہاتھ کچلتا دیکھا، عمل کر کے تعلق بیان کر. ہاں وہ لکھا ہے کہ بشیر الدین یعنی حضرت خلیفہ ثانی نے مودودی صاحب کی تجویز پر عمل کر کے عدالت میں بیان دے دیا تھا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والے کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں. وہ جو اس نے کہا ہے جی مودودی صاحب کی بات پہ عمل کیا وہ اس نے جھوٹ گھڑا ہے، لیکن یہ وہ مانتا ہے کہ عدالت کے اندر حضرت خلیفہ ثانی نے کہا تھا کہ ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ سیاسی طور پر یا ظاہری طور پر یا نام نہاد مسلمان ہی ہم ان کو کہیں گے کیونکہ یہ خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو دو ثبوت میں نے دکھا دیے ہیں اور یہ جو سامری جادوگر ہے بابا، اس نے کوئی ثبوت کسی چیز کا بھی نہیں دیا، اس نے صرف جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز ڈالی ہے وہ ان پر ڈال گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا بہرحال آگے سنتے ہیں جی. بات کھل کر سامنے آ گئی، اب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بابا جھوٹ بول رہا ہے. یہ دعوت اسلامی کے لوگوں سے اللہ اور رسول کے نام پر چندہ کھا کر عوام کو جھوٹی معلومات فراہم کر رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور احمدی مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ یہ چند لاکھ مسلمان ہیں اور باقی 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، یعنی جو 0.001% جو لوگ دنیا میں ہیں وہ کافر ہیں. اب سیدھی سی بات تھی، بات کھل کر آ گئی کہ یہ چند لوگ، یہ چند فتنہ پرداز جو ہیں یہ اصل میں کافر ہیں. ہاں اگر کسی کو کافر کہنے سے کوئی فتنہ پرداز بن جاتا ہے تو آپ کے دیوبندیوں نے بھی سب کو کافر کہا ہوا ہے، بریلویوں نے بھی سب کو کافر کہا ہے، شیعہ بھی سب کو کافر کہتے ہیں، وہابی بھی سب کو کافر کہتے ہیں. تو فتنہ پرداز تو پھر سارے کے سارے یہ 1.5 ارب جن کو آپ گنوا رہے ہیں وہ ہو گئے فتنہ پرداز. تو باقی صحیح کون رہ گیا ہے اس کا ذرا نام بتائیں نا. سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کفر کے فتوے 1000 دفعہ ہم دکھا چکے ہیں. یہ جو ابھی ویب سائٹ میں نے دکھائی ہے آپ کو، یہ اس پر میں کل بھی فتویٰ پڑھ کے میں نے سنایا تھا، پھر آپ کو ایک پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر آپ کو سکون نہیں ہے آپ کی جان کو. تو یہ دیکھیں جی، میری آواز اب آپ کو آ رہی ہے؟ انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے اس میں بعض دفعہ سارے دن کے اندر کسی وقت اس کو ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی یہ بتائیں کہ جو ahmadimuslim.de فیس بک کے پیج پر سن رہے ہیں ان کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
جی اچھا، اب آواز ٹھیک آ رہی ہے فیس بک کا جو پیج ہے اس کے اوپر، لیکن باقی جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں سارے یوٹیوب پر اور دوسرے فیس بک کے چینلز پر جو دیکھ رہے تھے. تو ابھی میں اپنی بات کو مختصر کر کے مکمل کرتا ہوں، کیونکہ کافی بات ہم نے کر لی ہے. ان کو کہتے ہیں کہ کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے اس کی ایک بات کو یہ چیک کر لیا جائے کہ وہ جھوٹا ہے تو باقی باتیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں. تو کوئی ایسی انہوں نے اور مزید بات نہیں کی، صرف یہ والا جو ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں فتویٰ، تو اس کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں. بے شمار فتوے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سب فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر، زندیق، مرتد، واجب القتل سب کچھ کہا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ وہ سوال کرتا ہے کوئی بندہ احمد رضا خان بریلوی سے کہ وہابی کے جنازے کی نماز پڑھی، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد، یعنی احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے وہابی، رافضی، قادیانی، کفار، مرتدین کے جنازے کی نماز انہیں ایسا جانتے ہوئے پڑھنا کفر ہے. تو دیکھیں، احمدی مسلمانوں کے ساتھ شیعہ اور وہابی دونوں کا ذکر اس نے کیا ہے. وہ تو سب اپنے علاوہ سب کو کافر ہی سمجھتا تھا، وہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، باقی مثالوں کا بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے. تو ابھی میں اس کو ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا ہے. تو اس کے بعد یہ دیکھ لیں، تھوڑی کچھ 4-5 منٹ کی ویڈیو رہتی ہے، 40 منٹ کا ہم نے جواب دے دیا ہے، 44 منٹ ٹوٹل ویڈیو ہے. تو باقی کو بھی اس پر قیاس آپ کر لیں. جتنے جھوٹ انہوں نے یہاں بولے ہیں اسی طرح کے جھوٹ جو ہے. جی ابھی جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن کا پرابلم چل رہا ہے، تو ہم نے کافی اس کا جواب دے دیا ہے میرا خیال ہے. تو اب ہم اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید معلوماتی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. ان بابا جی نے ویسے ہی گپیں کو 2-4 اور ماری ہوں گی، لیکن مقصد آپ کو دکھانا یہی تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہیں، وہ صرف دھوکے بازی اور فراڈ ہوتی ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور کوئی بھی بندہ جو سچے دل سے تحقیق کرے گا وہ یہی پائے گا کہ یہ لمبی لمبی داڑیاں، یہ پروفیسروں کے خطاب، یہ ڈین، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب دھوکے باز ہیں. احمدی مسلمانوں کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں سارے کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، ان کا جو ہے پروگرام وہ بھی دیکھیں. اگر آپ کو ان کے پروگرام جو ہے وہ سچ لگتے ہیں تو آپ ان کی مانیں، اگر آپ کو ہماری تحقیق جو ہے وہ درست لگتی ہے تو آپ ہماری تحقیق مانیں. تو انشاءاللہ آپ یہ پائیں گے کہ ہم جو تحقیق کر کے پیش کرتے ہیں وہی سچ ہے، اور یہ جو باتیں پھیلاتے ہیں وہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے اور ان کے اپنے من کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. ان کو نہ اللہ کا کوئی خوف ہے نہ رسول سے کوئی محبت ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ دوست شامل رہے. انشاءاللہ مزید معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ سچ جو ہے یہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں اور ان کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو سکے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.